बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मंसूर मुमताज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट एनालिसिस। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों KTV न्यूज़ की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या था, ये इसमें किन संगीन इंसानी हकूक़ की पामालियों का जिक्र किया गया है, उसके ज़राए कौन से हैं, शवाहिद कौन से हैं, उसकी तस्दीक किस तरह की जा सकती है, इन तमाम सवालात के जवाबात आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने लेकर आएंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हसन राना, जो कि KTV के एडिटर हैं। सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता चलो ये रिपोर्ट एक जारी की गई है जिसमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का जिक्र किया गया है। KTV का इस रिपोर्ट को शाया करने का मकसद क्या है? मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए। ये जो रिपोर्ट है जिसका नाम है कादियानी जमात की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ, ये कुछ दिन पहले ही इसको शाया किया गया है और इसकी तकरीब थी इजरा की। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से कादियानी जमात और उसके अरकान बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं, इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों में मुलव्विस हैं। और ना सिर्फ ये कि वो साबिक कादियानियों के ऊपर मज़ालिम उठाते हैं, बल्कि दीगर मुसलमान और हत्ता के अपनी ही जमात के जो अरकान हैं यानी कादियानियों के ऊपर भी मज़ालिम उठाने में मुलव्विस हैं। देखें, हम ये अक्सर सुनते हैं कि कादियानी जो है, ये कादियानी जमात जो है वो ये प्रोपेगेंडा करती है कि हम लोग मज़लूम हैं। कादियानी कहते हैं कि जी हम मज़लूम हैं, ठीक है। और वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उससे मुतल्लिक वो सालाना रिपोर्ट्स भी शाया करते हैं और माहाना रिपोर्ट्स भी शाया करते हैं। और अब तो सोशल मीडिया के ज़रिए से वो मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। अच्छा, अब जब हमने पिछले तकरीबन कई साल से हमने इसको स्टडी किया और कादियानी जमात की जानिब से ये जो पैटर्न है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का आलमी सतह पर, इसको हमने इसको ट्रैक किया, इस पर तहकीक की, तो हमें ये पता चला कि कादियानी जमात जो रिपोर्ट्स शाया करती है, इन रिपोर्ट्स के अंदर अक्सर वाक़यात जो हैं वो झूठे हैं, झूठे होते हैं। जी, वो झूठे होते हैं, हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे जैसे डॉक्टर कमर मेहदी का कत्ल का केस है जो बहुत मशहूर कादियानी जमात की जानिब से किया गया, तो डॉक्टर मेहदी और कादियानी जमात ने ये कहा कि डॉक्टर कमर मेहदी को कादियानी होने की वजह से कत्ल कर दिया गया, जबकि अब तो ये बात सामने आ गई और क्लियर हो गई कि उसका जो कत्ल था वो उसकी जो बेवा थी यानी कमर मेहदी की जो बीवी थी उस वक्त, उसने एक बंदे के साथ मिलकर किया और उस बंदे ने भी कन्फेशन कर लिया और बाद में उसको फांसी की सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। तो बहरहाल अब यानी इस तरह के कई ऐसे केसेस हैं जो हमने स्टडी किए, जिस पे हमने तहकीक की, हमें पता चला कि कादियानी जमात जो है वो मुनज़्ज़म अंदाज में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है, पाकिस्तान को आलमी सतह पर मजहबी हकूक़ और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से बदनाम कर रही है। और फिर हमने जब मज़ीद तहकीक की तो हमें ये पता चला कि ये तमाम काम और ये तमाम जो डिसइंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये भारतीय मीडिया नेटवर्क्स के साथ मिलकर चलाई जा रही है। रिसेंटली अब ये जो रिपोर्ट बनाने का मकसद है, रिपोर्ट शाया करने का मकसद है, जी। उसमें ये था कि आप ये देखें कि कादियानी जो हैं वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 7 सितंबर 1974 को उनके ख़िलाफ़ आइनी तरमीम की गई जिसमें उनको गैर मुस्लिम करार दिया गया, सबसे पहले तो उनका ये टारगेट है कि वो इस आइनी तरमीम को ख़त्म करें। सेकंड नंबर पर इसी तरह 26 अप्रैल 1984 को जो इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के कवानीन बनाए गए, उनका मकसद है उसको ख़त्म कर दें। और वो जो तमाम रिपोर्ट शाया करते हैं उसके आखिर में वो उसका नतीजा यही निकालते हैं कि पाकिस्तान में इस आइनी तरमीम और कवानीन की वजह से हमारे ख़िलाफ़ मज़ालिम ढाए जाते हैं, तो इनको ख़त्म कर दिया जाए, अदरवाइज पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ। अब आप ये देखें कि अभी कुछ दिन पहले भी कादियानी जमात का ही एक ऑफिशियल नुमाइंदा है अनवर महमूदुर रहमान, स्विट्ज़रलैंड में होता है, उसने कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगवाने के हवाले से, पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस ख़त्म करने के हवाले से बहुत ज़्यादा लॉबिंग की है, इंटरव्यूज़ दिए और वो कुछ चीज़ें हमने KTV के ऊपर भी नशर की हैं। तो क्या उसका भी हवाला दिया गया है इस रिपोर्ट में? नहीं, इसमें कुछ और राय हैं या कुछ और शवाहिद हैं जो इसमें शामिल किए गए? जी, इसमें एक्चुअली तो इसमें देखें एनालिसिस भी किया गया है, की फाइंडिंग्स भी हैं इसके अंदर, इसमें सिफारिशात भी दी गई हैं और केस स्टडीज़ भी शामिल की गई हैं, जिसमें हमने ये बताया है कि कादियानी जो हैं वो ये नहीं है कि वो मजलूम है, बल्कि वो जालिम है, वो जालिम है जो खुद को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि हम मासूम
معصوم ہے یا مظلوم ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ناانصافی ہوتی ہے اور ہمارے حقوق کی جو ہے وہ پامالی کی جاتی ہے. اور یہ پروپیگنڈا بڑا دیر سے چل رہا ہے اور میرا خیال آج بھی یہ اسی طرح ہو رہا ہے. جی تو آپ نے ان حقائق سے پردہ ہٹانے کے لیے اس رپورٹ کو شائع کیا تاکہ صرف پاکستان میں نہیں عالمی سے, یہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ انگلش میں بھی آ جائے گی سامنے, ابھی یہ صرف اردو کے اندر ہے. تو اب اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک تو پاکستان کے خلاف جو بھارتی نیٹ ورکس کے ساتھ مل کر قادیانی جماعت ڈس انفارمیشن پھیلا رہی ہے, پاکستان کو بدنام کر رہی ہے, اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کر رہی ہے, پاکستان پہ معاشی پابندیاں لگانے کے لیے کام کر رہی ہے, یا بلکہ اس کو کہنا چاہیے سازشیں کر رہی ہے, تو ان کو ہائی لائٹ کرنا. اور پھر سیکنڈ نمبر پہ یہ بتانا کہ قادیانی جو ہیں وہ کہیں پر بھی مظلوم نہیں ہیں پاکستان میں, بلکہ وہ ظالم ہیں. پاکستان میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو کہ اور قادیانی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں. اکثریت ہونے کے باوجود جو ہے مظلوم جو ہے وہ بلکہ مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. قادیانیوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بھی وہ ہیں. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھی آپ نے یہ چیزیں جو ہیں اس میں انکشافات کیے ہیں, ہوش ربا انکشافات ہیں بلکہ یہ تو کہ جو آپ فرما رہے کہ یار اقلیت میں ہونے کے باوجود پروپیگنڈا اس طریقے سے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو معصوم اور مظلوم ثابت کر رہے ہیں. اچھا, اس رپورٹ کو تو آپ نے شائع کر دیا, اس کے بعد میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کی جو آپ نے رپورٹ جو تیار کی ہے اس کے یقیناً ذرائع بھی ہوں گے اور پھر شواہد بھی آپ نے شامل کیے ہوں گے کہ بھی ان شواہد کی بنیاد پر میرے جیسا بندہ بھی اگر اس کو پڑھے گا تو وہ حقیقت سے آشکار ہو جائے گا. وہ ذرا بتانا چاہیں گے آپ کے بھی ذرائع کیا ہیں اور شواہد کیا ہیں جو آپ نے اس میں شامل کیے ہیں؟ جی, اس میں منصور صاحب سب سے پہلے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم نے کچھ کیس سٹڈیز جو ہیں وہ شامل کی ہیں جو کہ سابق قادیانیوں پر قادیانی جماعت کے مظالم ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. سیکنڈ نمبر کے اوپر ہم نے وہ کیس سٹڈیز 2 یعنی 11 ایسی کیس سٹڈیز شامل کی ہیں سابق قادیانیوں کی ہیں جن پر قادیانی جماعت نے مظالم ڈھائے. ٹھیک ہے, کسی کے بچوں کو چھین لیا. ٹھیک ہے, کسی اس بنیاد پر کہ وہ قادیانیت چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں. جی, اس بنیاد پہ کہ وہ قادیانیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے ان پر مظالم ڈھائے گئے, کسی کے بچوں کو چھین لیا, کسی کے جائیداد پہ قبضہ کر لیا, کسی پہ جھوٹے مقدمات درج کروا دیے گئے, کسی کو چناب نگر میں موجود قادیانی نجی ٹارچر سیلز میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, اور پھر اسی طرح سے دیگر طریقوں سے ان کا استحصال کیا گیا. اس میں وہ تمام تر وہ تقریباً 11 کیس سٹڈیز ہو. اچھا, یہ تو وہ ہے کہ جو سابقہ قادیانی ہیں, قادیان چکے چھوڑ چکے ہیں. پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس رپورٹ میں کہ بھی دیگر مسلمانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ انسانی حقوق کی جو ہے وہ پامالی کی جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے اراکین ہیں ان پر بھی جو ہے وہ ظلم ڈھاتے ہیں. اس کی کیا آپ فرمائیں گے کہ اس حوالے سے کہ بھی یہ جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے حقوق کی بھی پامالی کر رہے ہیں؟ جی, اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ منصور صاحب قادیانیت کا اور قادیانی جماعت کا اگر آپ ڈیپلی مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ قادیانیت ایکچولی ایک کلٹ کا نام ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت دنیا کا بڑا ایک مشہور محقق ہے رابرٹ لفٹن اس کا نام ہے. اس نے کلٹ کی کچھ اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے, کچھ اس سے متعلق اس کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں, اور وہ تمام نشانیاں اس وقت قادیانی جماعت میں پوری اترتی ہیں. مطلب کلٹ جو ہوتا ہے وہ ایسا سیاسی یا مذہبی گروہ ہوتا ہے جہاں پر سوال کیا جانا جو ہے وہ ایک قسم کا ممنوع ہوتا ہے. اگر آپ سوال کریں گے تو آپ کو نشانہ بنایا جائے گا ظلم کا. اسی طرح سے وہ اندھی عقیدت میں مبتلا کر دیتا ہے جو کلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ باندھ کے رکھتا ہے, بیرونی دنیا سے کاٹ کے رکھا جاتا ہے. اب کلٹ جو ہے وہ یہی کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی اراکین جو ہیں وہ ان کے اوپر سب سے پہلے ظلم کرتا ہے. اس رپورٹ میں ہم نے 2 کیس سٹڈیز جو ہیں وہ شامل کی ہیں قادیانیوں کی, اور اس میں ایک شخص ایسا ہے کہ جو کہ جرمنی میں مقیم تھا اور پیچھے سے قادیانی جماعت کے اہلکاروں نے اس کے گھر پہ قبضہ کر لیا. پھر جب وہ یہاں واپس آیا اور یہاں واپس آنے کے بعد جب اس نے کہا کہ میرے گھر پہ سے قبضہ چھوڑو اور مجھے واپس کرو, تو اس پہ جھوٹے مقدمات کا اندراج کروا دیا گیا. اس کو کہا گیا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ پاکستان چھوڑ کے. اور بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ KTV کے آفس آ گیا انصاف کے لیے, تاکہ اس کے معاملے کو ہائی لائٹ کیا جائے. قادیانی ہوتے ہوئے آیا. پھر اسی طرح سے ایک نوجوان ہے جس کو جنسی استحصال کا نشانہ بنایا گیا, وہ بھی قادیانی. جی, اور وہ چناب نگر میں بنایا گیا, اور وہ جو لڑکا تھا وہ قادیانی ہو چکا تھا اور قادیانیت سے متعلق جاننے کے لیے وہ چناب نگر گیا, اور وہاں پر اس کو نشاور کوئی چیز پلا کر بے ہوش کر دیا گیا اور اس کو باندھ دیا گیا اور اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. یہ بھی اس کے اندر کیس سٹڈی جو ہے وہ شامل کی گئی ہے. پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ
جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قادیانی جماعت نہ صرف سابق قادیانیوں پر مظالم ڈھاتی ہے، جو لوگ قادیانی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں یا قادیانیت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر قادیانیوں خود اپنے ہی اراکین کے اوپر بھی ظلم ڈھاتی ہے، ان کو دبا کر رکھتی ہے، معاشی استحصال کرتی ہے ان کا، اور جبری چندے ان سے وصول کرتی ہے، یعنی ہر قسم کا استحصال کیا جاتا ہے۔ بلکہ جو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، جو ہم اکثریت میں ہم لوگ جو مسلمان ہیں، ان کے خلاف بھی مظالم کا رویہ اپناتی ہے۔ اس میں ہم نے صرف 5 ایسی کیس سٹڈیز شامل کی ہیں، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن رپورٹ میں ہم نے 5 کیس سٹڈیز شامل کی ہیں، جس میں ضلع سیالکوٹ، ضلع گجرات، ضلع شیخوپورہ اور ضلع قصور اور ضلع بھاول نگر کے کیسز جو ہیں شامل ہیں۔ اور اس میں 2 کیسز ایسے ہیں جس کے اندر ایک خاتون اور ایک لڑکا جو ہے قادیانیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ معاملے کی سنگینی آپ دیکھیں کہ کس قدر ہے، اور یہی وجہ ہے قادیانیوں کی، سابق قادیانیوں پر مظالم اور دیگر جو مسلمانوں پر دیگر جو ان کے مظالم ہیں، اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مانیٹر، جو کہ انٹرنیشنل جو ادارہ ہے انٹرنیشنل اور جو ہیومن رائٹس کو مانیٹر کرتا ہے، اس نے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پہ یعنی 10 دسمبر 2024 کو قادیانیوں کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی شائع کی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ عالمی برادری سے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا تھا کہ قادیانی جماعت کے خلاف عالمی سطح پر تحقیقات کرنی چاہیے، یعنی قادیانی جماعت کے خلاف انٹرنیشنل اداروں کی جانب سے بھی رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں۔ رپورٹس آ چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے رپورٹ میں جو واقعات آپ نے شامل کیے ہیں، اس کی تصدیق کا بھی تو یقیناً کوئی طریقہ کار ہوگا کہ بھی کوئی شخص آتا ہے کہ بھی یار آپ نے رپورٹ تو مرتب کر دی ہے، اس کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ تصدیق کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی منصور صاحب، یہ بڑا اچھا آپ کا کویشچن ہے، یعنی کہ کوئی بھی شخص اس طرح تو کوئی رپورٹ شائع کر سکتا ہے اور کوئی بھی جھوٹے کسی کے خلاف بھی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ قادیانی جماعت جو رپورٹ شائع کرتی ہے نا، وہ عالمی سٹینڈرڈز کے مطابق اول تو ہوتی نہیں ہے، وہ بائسڈ ہوتی ہے پہلی بات، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ جھوٹے واقعات اس میں درج کیے جاتے ہیں۔ اس رپورٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں جتنے واقعات ہیں، جتنے واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں، یہ KTV نیوز نے خود جو متاثرین ہیں ان کے ویڈیوز، انٹرویو خود ریکارڈ کیے ہیں جی، اور ان جگہوں پہ جا کر کیے ہیں، اور ان واقعات میں سے بیشتر واقعات کی FIRs بھی درج ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بیشتر واقعات کی FIRs بھی درج ہیں۔ پھر 3rd نمبر پر اس میں ہم نے رپورٹ میں کہ اینڈ پہ آپ یہ دیکھیں کہ QR کوڈز جو ہے نا وہ دیے ہیں۔ جی بالکل ہیں، QR کوڈز جی، کوئی شخص بھی اگر یہ چاہتا ہے کہ کمپلیٹ اس کی سٹوری معلوم کرنا چاہتا ہے واقعے کی، وہ اس QR کوڈ کو سکین کرے گا تو اس کے سامنے جو ہے تمام حقائق جی کمپلیٹ انٹرویوز آ جائے گا، اور پھر ان انٹرویوز کے اندر جو ہیں وہ FIRs جو ہیں وہ بھی امیج کی شکل کے اندر اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ تو اس کو تو بہت آسان ہے اس کی تصدیق کرنا، اس رپورٹ کی، ان واقعات کی تصدیق کرنا بہت آسان ہے۔ کوئی شخص بھی ان واقعات کو لے کے ان علاقوں میں جا سکتا ہے اور متعلقہ تھانوں میں جا کے FIR کی تصدیق کر سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ واقعات نہیں ہیں کہ جو ہم نے ادھر ادھر سے اکٹھے کر لی ہیں، یہ وہ صدقہ یعنی اور چند واقعات ہیں، یہ سارے واقعات ہیں، یہ وہ چند واقعات ہیں جو جس میں KTV کی ٹیم خود جا کر گئی ہے ان واقعات کو رپورٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، قادیانی جماعت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں کی جا رہی ہیں، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے معاشرے پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ مسلمانوں پر کیا اس کے اثرات مرتب ہوں گے، یا جن کے ساتھ یہ کیے جا رہے ہیں، یہ جو جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، ان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ منصور صاحب دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سابق قادیانی ہیں ان پر اس کے نہایت ہی منفی اثرات جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب کوئی شخص قادیانی جماعت کو، قادیانیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوتا ہے، تو قادیانی جماعت اس کے بچے چھین لیتی ہے، اس کا کاروبار ختم کروا دیتی ہے، اس پہ جھوٹے مقدمات کا اندراج کروا دیا جاتا ہے، اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے ایسے افراد دیکھے ہیں جو کہ انتہائی زخمی ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو ٹارچر سیلز میں ڈالا گیا، اور پھر جب ان کو ریکور کیا گیا، اور ایسے افراد کی جب ہمارے ساتھ کچھ ایسے کیسز ہیں جب ہماری ملاقات ہوئی، تو بعض ان میں سے ایسے افراد بھی ہیں جو کہ انتہائی دباؤ کا شکار تھے ذہنی طور پہ۔ تو ظاہری بات ہے کہ دیکھیں کہ معاشرے پہ اس کے کتنے سنگین اثرات ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ قادیانیوں کے اوپر جو ان کے مظالم ہیں اس کے اثرات یہ ہیں کہ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں قادیانیوں کے اندر خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے
اور یہ وجوہات یہی ہیں کہ قادیانی جماعت ذہنی طور پہ اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے ان کو کہ بھی وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. دیکھیں اور یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا سبب بنتا ہے, کیونکہ وہ باہر جا کر تو اپنے آپ کو بتاتے تو پاکستانی ہے نا, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تو پاکستان کے آئین اور قانون کو ہی نہیں مانتے. اور پھر تھرڈ نمبر پہ جب قادیانی جماعت کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر مظالم اٹھائے جاتے ہیں تو اصل میں اس کے پیچھے کیا واقعات ہیں یہ بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے. یہ تقریباً جتنے کیسز ہیں اس میں وہ کیسز شامل ہیں زیادہ تر جس میں مسلمانوں کی جانب سے قادیانیوں کی غیر آئینی اور غیر قانونی سرگرمیوں کے بارے میں جب پولیس کو اطلاع دی گئی یا انتظامیہ کو اطلاع دی گئی تو اس کے جواب میں بدلہ لینے کے لیے ان مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ قادیانیوں کے اندر مزید حوصلہ ان کا بڑھتا ہے قانون شکنی کا. تو ظاہر سی بات ہے اس کے معاشرے کے اوپر نہایت ہی منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ یہ اوور آل اگر آپ اس کو دیکھیں گے سم اپ کریں گے تو قادیانی جماعت کی جانب سے یہ جو مظالم اٹھائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے معاشرے پر نہایت ہی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس اعتبار سے آپ نے یہ رپورٹ شائع کی اور اس میں جو شہادتیں شامل کی ہیں واقعات شامل کیے ہیں یہ تو بہت ضروری تھا اور بلکہ بہت اچھا اقدام ہے کہ کے ٹی وی کی پلیٹ فارم سے آپ نے یہ رپورٹ شائع کی تاکہ عام آدمی کو پتہ تو چلے کہ یہ جو قادیانی کی جانب سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور پاکستان کو نہ صرف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بیرون ملک میں بھی جا کے دنیا میں جو ہے پاکستان کو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. وہ تو حقیقت ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھی یہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے, پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے اور وہی تکلیف ان کو ہے. یہ کبھی بھی پاکستان کو مستحکم نہیں ہونے دیں گے اور کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کریں گے. انسانی حقوق کی جو پابندیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے؟ منصور صاحب دیکھیں کہ قادیانی جو ہیں وہ ملک کے آئین اور قانون کو تو توڑتے ہی ہیں لیکن بنیادی انسانی حقوق کے جب پامالیاں کرتے ہیں اور ظلم ڈالتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں عالمی ان کی بھی خلاف ورزیاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ یہ دیکھیں کہ اس رپورٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے اس کو مینشن کیا ہے اس کے اندر کہ قادیانی جماعت کی جانب سے یہ جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں یہ عالمی انسانی حقوق کے چارٹر کی شق 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 23 اور 29 کی خلاف ورزی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دیگر جو عالمی قوانین ہیں جو ICCPR کے قوانین ہیں اگر آپ دیکھیں کہ اس کی شق نمبر 4, 6, 7, 9, 18, 19 اور 26 کی خلاف ورزی ہیں. اور پھر اسی طرح سے جو بچوں کے حقوق کا جو عالمی کنونشن ہے اس کی شق 9 اور 18 کی بھی سری خلاف ورزی ہیں. تو اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ قادیانی جماعت اس کے جو اہلکار ہیں اور خاص طور پہ جو مرزا مسرور ہے اس کو عالمی سطح پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور عالمی عدالت کے اندر ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جائیں, مقدمات چلائے جائیں اور جو متاثرین ہیں مظالم ان کو انصاف دلایا جائے ملے. ٹھیک ہے. کے ٹی وی کی جانب سے رپورٹ مرتب کی گئی اور ڈاکٹر حسن رانا صاحب جو ہیں اس میں جو آپ بڑی تفصیل کے ساتھ اس رپورٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بھی کس طریقے سے یہ رپورٹ مرتب کی گئی, اس میں کس طرح شہادتیں شامل کی گئی ہیں, کون کون سے ذرائع ہیں. یقیناً اس کا رد عمل بھی آیا ہوگا کسی دھمکی کے انداز میں یا کسی اور طرح سے قادیانیوں کی جانب سے یا ان کے سربراہ کی جانب سے کوئی پیغام موصول ہوا آپ کو؟ دیکھیں منصور صاحب قادیانیوں کی جانب سے یہ جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے یا حملوں کا سلسلہ یہ تو بہت عرصے سے جاری ہے. آپ بھی جانتے ہیں, آپ کو بھی کئی واقعات جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی. اس میں میں نے دیکھیں کہ یہ ضرور ذکر کرنا ضروری سمجھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے وہ کس طریقے سے صحافتی آزادی کے خلاف بھی مجرمانہ ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. جب ہم اس طرح کے واقعات کو جب ہم نے رپورٹ کیا جو کہ ہماری ایک ذمہ داری ہے بطور صحافی, جب آپ کسی واقعے کو رپورٹ کرتے ہیں تو آپ کی ظاہری سی بات ہے آپ کی صحافتی ذمہ داری کے اندر آتا ہے. تو اس میں کئی واقعات ایسے ہیں جب ہم نے اس کو رپورٹ کیا اور یہ کے ٹی وی کے اوپر نشر ہوئے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں دی گئیں. ٹھیک ہے. اور سنگین نتائج تک کی دھمکیاں دی گئیں, قتل تک کرنے کی دھمکیاں دی گئیں. تو اس سے متعلق مختلف جو FIRs کے لیے یا مقدمات دائر کرنے کے لیے ہم نے درخواستیں دی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ قادیانیوں کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی گئی. لیکن بہرحال ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کر رہے تھے اور آج بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جی. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کے لیے یقیناً کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں. ایسے کون سے اقدامات ہیں جو اس مسئلے کے حل کے لیے کیے جا سکتے ہیں؟ انفرادی طور پہ کیا کرنا چاہیے, اداروں کو کیا کرنا چاہیے, یا حکومتی سطح پر ایسے کون سے اقدامات آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ ہونے چاہیے تاکہ یہ تمام جتنی بھی انسانی حقوق کی جو سنگین پامالیاں کی جا رہی ہیں جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اور تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں بلکہ
ثبوت کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں ان کو روکا جا سکے؟ جی منصور صاحب دیکھیں اس میں کچھ سفارشات جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس رپورٹ کے اینڈ کے اوپر بھی ہم نے کچھ سفارشات جو ہے نا وہ اس میں دی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ ملکی سطح پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے, حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح کچھ بین الاقوامی سطح کے اوپر, ملکی سطح کے اوپر سب سے پہلے تو ہمیں قادیانیوں کو مکمل طور پر آئین اور قانون کا پابند بنانا ضروری ہے, کیونکہ قادیانی یہ جان بوجھ کر آئین اور قانون کو توڑتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو تاکہ وہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کریں اور پھر پاکستان پر پابندی عائد کی جائیں. یہ ان کا ایجنڈا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. تو سب سے پہلے تو یہی, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ قادیانیوں کو آئین اور قانون کا پابند بنایا جائے. سیکنڈ نمبر پہ وہ لوگ جو کہ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام کے دائرے میں آتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ گورنمنٹ کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے. اور پھر اسی طرح سے جو ان کے اوپر مظالم ڈھائے جاتے ہیں یا ابھی تک ڈھائے جا چکے ہیں ان کو انصاف جو ہے فوری طور پر جی ان کو انصاف دلایا جائے. اور پھر اسی طرح چناب نگر جہاں قادیانیوں کا مرکز موجود ہے وہاں اس کی مکمل چھان بین کی جائے. وہاں پہ ان کے جو نجی ٹارچر سیلز ہیں, نجی غیر قانونی عدالتیں ہیں, ان کا خاتمہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ کچھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کچھ عالمی سطح پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ اس طرح کے اقوام متحدہ یا دیگر جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو ان مظالم کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے اور ان کو ان تمام واقعات کی شفاف تحقیقات کرنی چاہیے. وہ اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ان واقعات کی خود سے ایک تحقیق کر لیں, تصدیق کریں گے, وہ خود بھی تصدیق کریں گے اس بات کی یقیناً. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ جو قادیانی جماعت کی پاکستان کے خلاف جو ڈس انفارمیشن کمپین ہے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ٹھوس حکمت عملی اپنائے اور انٹرنیشنل کانفرنسز کروائی جائیں. اور خاص طور پر اقوام متحدہ کے جو سیشنز ہوتے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے, وہاں پر اس رپورٹ کو اجاگر کیا جائے اور بتایا جائے کہ قادیانی جب اقوام متحدہ کے اندر پاکستان پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان میں ہم محفوظ نہیں ہیں, ہم پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کا نمائندہ جو ہے وہ یہ بتائے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں اور انڈین نیٹ ورکس کے ساتھ مل کر یہ سازشیں کریں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں یہ آزاد ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے اور الٹا وہاں پر ریورس ڈسکرمنیشن کر رہے ہیں. کروڑوں کے جو تعداد میں مسلمان ہیں ان کے خلاف ان کے حقوق غصب کر رہے ہیں, سابق قادیانیوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور آئین و قانون کو بھی توڑ رہے ہیں. اس رپورٹ کو عام پبلک کس طرح حاصل کر سکتی ہے؟ کیا یہ آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے یا کوئی اور ذرائع ایسے ہیں جہاں سے یہ رپورٹ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے؟ جی ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو کے ٹی وی کے تقریباً تمام ویڈیوز ہیں اس کے نیچے ایک واٹس ایپ کا نمبر ہوتا ہے. اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس واٹس ایپ پہ رابطہ کرے گا تو اس کو یہ رپورٹ جو ہے پی ڈی ایف کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے, سینڈ کر دی جائے گی. اور اگر وہ اس کی ہارڈ کاپی لینا چاہتا ہے تو یہ ظاہری سی بات ہے یہ فری ہے, اس کی قیمت کوئی نہیں ہے. تو اگر وہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسی نمبر پر رابطہ کرے, کے ٹی وی کے لاہور آفس سے یہ وہ آ کر خود بھی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن رانا. ڈاکٹر حسن رانا کی جانب سے جو رپورٹ پیش کی گئی انہوں نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر دیا کہ اس رپورٹ کو شائع کرنے کا مقصد کیا ہے اور کس طریقے سے قادیانی جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون کی نہ صرف خلاف ورزی کرتے ہیں بلکہ انسانی حقوق کی بھی سنگین پامالیوں میں جو ہے وہ ملوث ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان محمد منصور ممتاز اور ڈاکٹر حسن رانا کو اجازت دیجیے. نئے پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, اسلام زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد.